बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कमी कर दी है। कल कीमत बढ़ाई गई थी तो आवाम की चीखें आसमान तक गई, तो इन चीखों को सुन लिया गया है और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल रात कौम से खिताब करते हुए कौम को बड़ा सरप्राइज़ दिया और अचानक उन्होंने ऐलान किया कि वो पेट्रोल की पर लीटर कीमत में 80 रुपये कमी कर रहे हैं। ये पेट्रोल 458 रुपये मिल रहा था, जिसे अब कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। तो 80 रुपये कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमत भी बता दी गई है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है और डीजल 520 रुपये 35 पैसे पर बरकरार है। प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में बताया कि अब काबीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाहें हुकूमत के ख़जाने में जमा होंगी। उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। पहले काबीना के अरकान की 2 माह की तनख्वाहें ज़ब्त की गई थी, अब 6 माह की तनख्वाहें। तो क्या काबीना के अरकान की इतनी तनख्वाहें हैं कि वो अगर हुकूमत अपने पास रख ले तो आवाम को 80 रुपये पर लीटर का रिलीफ मिल सकता है? तो ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के ख़जाने में काबीना की तनख्वाहों से इतना पैसा जमा होता है कि आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा सके। तो वजह क्या बनी है? और हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि कीमत बढ़ी है तो अब 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। और हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो सब्सिडी देने का फैसला किया था वो बरकरार है। यानी पेट्रोल की नई कीमत जो अब 378 रुपये 41 पैसे है, वो दरअसल 278 रुपये हो गई है। तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कभी भी मौज़ा नहीं हुआ कि पेट्रोल कीमत में इतनी बड़ी कमी हुई हो। तो जो मैं समझा हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि मोटरसाइकिल सवार को 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कीमत है वो एक्चुअली 278 रुपये है, बावजूद इसके कि 57 रुपये इजाफा लगता है और कीमत 378 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन अगर 100 रुपये निकाल दिया जाए सब्सिडी के तो ये एक्चुअली 278 रुपये हो गई है। तो हुकूमत पेट्रोल उस कीमत पर ले गई है जिस कीमत पर ये पेट्रोल जंग से पहले दस्तयाब था। तो ये बहुत बड़ी छूट दी गई है। लोग इसको दूसरे मानों में ले रहे हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि देखें, ये तो हुकूमत ने पेट्रोल कीमत बढ़ाई फिर कम की, अब वापस मिट रही है। यानी 80 रुपये कम करके कौम पर एहसान जताया जा रहा है। तो ये कम अकल ज़रा आंखें खोलें और गिरेबान में झांकें, देखें कि एक्चुअली बात क्या है। एक्चुअली तो हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया और 180 रुपये कम कर दिए। बढ़ाए ज़रूर थे, 24 घंटे तो मिल गए पेट्रोल पंप मालिकान को नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल बेचने के, लेकिन उसके बाद उस पर ब्रेक लग गया। तो लगता है हुकूमत ने फैसला कर लिया कि आर या पार, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अवाम को इस मुसीबत में डालें। और जिन कामों के लिए हुकूमत ये सारी एफर्ट कर रही थी वो भी आगे बराबर होती हुई नज़र नहीं आती। सियासी जमातें सियासी फैसले करती हैं, पॉपुलर फैसले करती हैं। तो क्या ये कोई पॉपुलर फैसला किया गया, ये कोई सियासी फैसला है? क्योंकि इस कीमत बढ़ने के नतीजे में हुकूमत को बहुत बड़ा सियासी डेंट पड़ सकता है। तो अभी तो ये लगता है कि ये सियासी फैसला है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत जितने फैसले करती रही वो बड़े सख्त फैसले हैं और आवाम को ये नवीद सुनाई जाती रही कि मईशत मुश्किल में है तो मुश्किल फैसले करने होंगे। तो आवाम ने भरपूर साथ दिया, लेकिन पेट्रोल की प्राइस पर आवाम हुकूमत के साथ खड़े नज़र नहीं आ रही। हुकूमत के अपने हमायतियों ने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की है और मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ भी इससे खुश नहीं है। वो कीमतों को रिवर्स करने के लिए कह रहे थे। तो अब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल लेवी सिरे से साफ़ हो गई है और जो एक्चुअली प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट वो आवाम को प्रोवाइड की जा रही है। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल सस्ता कर दिया तो कई नए इकट्ठे खुल गए हैं। कल रात ये शोर मचा रहा कि पेट्रोल पंप वाले वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं मान रहे, इस वज़ीर-ए-आज़म की कोई औकात ही नहीं है, इसने ऐलान कर दिया, लेकिन पेट्रोल पंप वाले पुरानी कीमत पर पेट्रोल दे रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पर नोटिफिकेशन जाना लाजमी होता है। ये अलग बात है कि अगर हुकूमत को ऐलान कर दे और नोटिफिकेशन जारी ना करे और उसमें लोगों का फ़ायदा हो, यानी पेट्रोल पंप मालिकान का फ़ायदा हो, तो फौरी अमल कर लेते हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना ज़रूरी समझा गया।
تو بہرحال اب نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے، تو اب یہ پیٹرول کم قیمت پر ہی ملے گا، یعنی 378، اور اگر 100 روپے سبسڈی مل گئی تو 278۔ اب وہ سبسڈی کب ملے گی، اس کا میکنزم کیا ہے، یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتایا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی ایپ اس حوالے سے لانچ نہیں کی۔ پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ نے وہ نمبر بتا دیا 1000، آپ کال کریں رجسٹر ہو جائے، ویب پورٹل ہے، ایپس ہے، سارے طریقے انہوں نے بتا دیے۔ سندھ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل رجسٹر کرائیں، سندھ میں 68,000 موٹر سائیکلیں رجسٹر ہیں، تو ان کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے مل جائیں گے، جن کے نام پر موٹر سائیکل نہیں اپنے نام پر کرا لیں پیسے مل جائیں گے۔ اس طرح باقی صوبوں میں بھی اسی فارمولے پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ تو ذرا میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے پیٹرول 80 روپے نہیں بلکہ 180 روپے سستا کیا۔ اب اس پہ ایک اور نئی بحث ہے کہ ڈیزل سستا کیوں نہیں ہوا، سارا کاروبار تو ڈیزل پہ ہوتا ہے، پیٹرول تو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، یعنی پیٹرول لوگ گاڑیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے، موٹر سائیکلوں پر، چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈیزل سے چلتی ہے، تو اسی لیے گڈس ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دی جا رہی ہے، کیونکہ ٹرک جو ہے وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں۔ چھوٹے ٹرکوں کو 70,000، بڑے ٹرک کو 80,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، بسوں کو 1 لاکھ ماہانہ مل رہے ہیں، چھوٹے کسانوں کو 1500۔ یہ ساری تفصیل بتا چکا ہوں، ریل کے کرائے نہیں بڑھ رہے، پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے، تو باقی کے سارے کام وہی ہیں۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جو تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ مارکیٹوں کے اوقات کار کا اب اعلان ہوگا کہ کاروبار کب سے کب تک کھلے گا، اور میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پاپولر فیصلے کرنے پر آ گئی ہیں۔ جب آپ ملک کا نہیں سوچتے اور آپ کو ریاست کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، تو پھر حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنی پاپولیرٹی تو کم از کم بچائے اور اپنا ووٹ بینک بچائے۔ تو پیٹرول مہنگا کر کے سستا کرنا مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، اکانومی کہاں کھڑی ہوگی، کیا حکومت 1 مہینے تک یہ سب بیئر کر پائے گی، اور 1 مہینے بعد کیا حالات ہوگی۔ جو لوگ ابھی اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی پیٹرول صرف 80 روپے سستا ہوا ہے اور یہ مہنگا کر کے سستا کرنے والا طریقہ بڑا پرانا ہے، سیاستدان اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنی واہ واہی کرا لیتے ہیں، تو ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ پیٹرول پمپ پر جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں پیٹرول جو ہے وہ 458 روپے کا ہی چاہیے، وہ بالکل اس سبسڈی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں، واشنگٹن ہلا ہوا ہے اور تل ابیب بھی ہلا ہوا ہے۔ ایران نے وہ حملے کیے ہیں کہ امریکہ کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ تو پچھلے 5 ہفتوں سے جاری جنگ اب بہت ہی زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا انتظار کر رہا ہے۔ 6 اپریل تک ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑا حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ایران نے اپنے حملوں میں بہت تیزی کر دی ہے، اور ایک امریکی لڑاکا طیارہ بھی مار گرا ہے، بلکہ ایک نہیں 2 امریکی طیارے گرا دیے گئے ہیں اور 2 ہیلی کاپٹر نشانہ بنائے گئے ہیں۔ جو امریکی طیارہ گرایا گیا ہے یہ F-15E ہے، اس سے پہلے خبریں تھی کہ کوئی F-35 طیارہ گرایا گیا ہے، لیکن اب کنفرم ہو گیا کہ F-15E طیارہ گرایا گیا ہے، جس کی مالیت جو ہے وہ $94 ملین ہے۔ تو ایک بڑا قیمتی طیارہ، اس میں 2 پائلٹ سوار تھے، ایک کو بچا لیا گیا ہے، یعنی امریکی حکام نے اسے ریسکیو کر لیا ہے، دوسرا لاپتہ ہے، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے ایرانی حکام نے گرفتار کر لیا۔ تو امریکی پائلٹ کا ایران کی حراست میں ہونا یہ بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور برننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے امریکہ بھی پروک ہوگا۔ لیکن ابھی تک ایران نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایران نے یہ اعلان کیا کہ جو پائلٹ کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو یہ جو طیارہ گرا ہے یہ ایران کے مغربی صوبے بوئر احمد میں گرا ہے۔ ایران کی 31 صوبے، میں نے آپ کو بتایا ہر صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہاں پر اسلامی پاسدار انقلاب کے گارڈز موجود ہیں، انہوں نے اس طیارے کو ہٹ کیا ہے، اور اس جگہ پر جہاں یہ طیارہ گرا اس کا ملبہ بھی سامنے آ گیا۔ پورا امریکہ میڈیا اور امریکی حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ایک اور طیارہ خلیج فارس کے قریب بھی گرا ہے، اور اس کے پائلٹ کو بھی بچا لیا گیا ہے۔ تو جس جگہ پر یہ طیارہ گرا ہے وہاں پر
پائلٹ کی تلاش جاری ہے. 2 ہیلی کاپٹر وہاں پر اسے ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. یہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہیں, جنگی ہیلی کاپٹر, لیکن زمین پر ایرانی پولیس موجود ہے جنہوں نے ان کو ہٹ کیا ہے اور ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے. هلیکوپتر آمریکا نیرو نظامی یک داشت بزا بنازمت بزا. تو دوسرا طیارہ جو ہے وہ A-10 ہے جو آبن ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے. اس کا پائلٹ بھی پیراشوٹ کی مدد سے خود کو بچانے میں کامیاب رہا. ایران نے دعویٰ کیا کہ اسے بھی نشانہ بنایا گیا. تو یہ صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے, کیونکہ اب طیارے مار گرانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے اندر جو اٹیک کیے ہیں, کل رات 300 میزائل ایک ساتھ چھوڑے اور اس نے ایران کے کئی شہروں میں تباہی پھیلا دی ہے. موساد کا ایک ہیڈ کوارٹر بھی تباہ ہوا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. تو امریکی طیارے اور لاپتہ عملے کے رکن نے جنگ کی شدت بڑھا دی ہے. دوسری طرف ایران کے اوپر بھی شدید بمباری ہو رہی ہے, شہری خوفزدہ ہے. تو حملے گھروں, یونیورسٹیوں اور اہم تنصیبات تک پہنچ چکے ہیں. کل خلیجی ممالک کو بھی اٹیک کیا گیا تھا. کویت کی آئل ریفائنری, پانی کا پلانٹ اور ابوظہبی کے اندر گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا. بحرین میں بھی اٹیک ہوئے. تو ہلاکتیں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی ایران سے متعلق جاری فوجی آپریشن ایپک فیوری کو باقاعدہ طور پر اپنے ڈیٹا بیس میں شامل کر لیا ہے اور یہ بتایا کہ 3 اپریل تک اس آپریشن میں مجموعی طور پر 365 امریکی اہلکار زخمی ہوئے ہیں, جن میں بری فوج کے 247, بحریہ کے 63, میرینز کے 19 اور فضائیہ کے 36 اہلکار شامل ہیں. اور اب تک اس جنگ میں 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں. ان میں 6 وہ لوگ شامل تھے جو ایک طیارے پہ سوار تھے اور عراق میں ان کو ہٹ کیا گیا تھا. امریکہ کے کئی طیارے تباہ ہوئے ہیں, جن میں وہ طیارے بھی شامل ہیں جو کہ جنگی طیاروں کو فیول فراہم کرتے ہیں. سعودی عرب کے اندر جس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر 5 طیارے تباہ ہوئے تھے. تو تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد 14-15 ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران کے اوپر اور ایران نے اسرائیل کے اوپر فوجی اور سول انفراسٹرکچر پر حملے کیے. چند دن پہلے ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگس نے کہا تھا کہ ایران کا دفاعی نظام ختم ہو گیا. تو اب 2 طیاروں کا مارا جانے والا اس نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور ایک امریکی اخبار نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اب بھی ایران کے پاس 50% سے زیادہ میزائل ایسے ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے. اب تک جو ایران نے اسلحہ استعمال کیا ہے اس کے باوجود ایران کے پاس ڈرونز اور میزائل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو امریکہ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ مار گرائے جانے والے طیاروں میں F-15E اسٹرائک ایگل اور A-10 طیارہ شامل ہے. تو ان حملوں کے دوران ایران کو میسج بھیجا گیا کہ سیز فائر کر لیا جائے, اگلے 48 گھنٹوں تک کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرے. غالباً امریکہ اپنے لاپتہ پائلٹ کو تلاش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل نے بھی حملے روکنے کا اعلان کر دیا, لیکن ایران نے جنگ بندی کا اعلان مسترد کر دیا. ایران کی ایک نیم سرکاری خبر ساں ادارے فارس کے مطابق ایران نے ایک نامعلوم ذریعے کے حوالے سے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو زخمی پائلٹ کی گرفتاری کے لیے ایران کے گورنر نے اعلان کیا کہ جو پائلٹ کو زندہ پکڑے گا یا گرفتاری میں مدد دے گا اسے $70,000 انعام دیا جائے گا. پاکستان انقلاب نے دعویٰ کیا کہ بحرین میں جبل الدخان کے ریڈائر سائٹ پر نصب AR-327 یہ طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا 3D ارلی وارننگ ریڈار ہوتا ہے, اس کو ڈرون حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایروسپیس فورس نے گزشتہ رات بیلسٹک میزائل فائر کیا جنہوں نے حائفہ کے جنوب مشرق میں واقع رمات ڈیوڈ ایئر بیس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا, جہاں اسرائیلی F-16 لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن موجود تھے. تو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی طیارہ گرائے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنگ ہے اور جنگ میں اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن طیارہ گرائے جانے کا عمل مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. ہاں ان کے پاس اگر ہمارا پائلٹ ہوا تو پھر دیکھیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی پر امید ہے کہ 6 اپریل تک ایران کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات ہو جائیں گے. لیکن اب امریکی اخبار ہی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ
جو ثالثی کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور ایران نے پیغام بھیج دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ثالثی کے لیے قطعی کوئی تیار نہیں ہے۔ امریکی اخبار نے یہ رپورٹ کیا کہ امریکہ کا ایک وفد جس کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے تھے، 2 مرتبہ ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ دونوں مواقع پر آخری لمحات میں ایران نے مزید وقت مانگ لیا اور آخری لمحات میں یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان نے اس کشیدگی کے دوران خود کو میزبان کے طور پر پیش کیا تھا، اور اس کے علاوہ پاکستانی حکام کے دورہ ایران کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا تھا۔ تو امریکی اخبار نے دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان مذاکرات کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر ایران کی محتاط پالیسی نے یہ پیش رفت روک دی۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائم نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ایک عرب ملک نے ایران کے خلاف زمینی آپریشن کا معاملہ اٹھایا تھا، لیکن اسے روس، چین اور فرانس نے مسترد کر دیا۔ تو یہ عرب ملک کوئی اور نہیں تھا، یہ متحدہ عرب امارات تھا، جس نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ایران کے اوپر زمینی حملے کی تجویز دی تھی، جسے تینوں بڑے ملکوں نے باقی دنیا کے لیے خودکشی کے مترادف قرار دیا۔ تو اب متحدہ عرب امارات کے حوالے سے پاکستان میں بہت ہی زیادہ مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ امارات نے پاکستان سے اپنا قرض ان حالات میں مانگا جب پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے، اور ایک تاثر یہ کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ پاکستان نے اس جنگ میں ایران کے حوالے سے کوئی منفی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات مجھے لگتا ہے کہ امارات کے حکام کو زیادہ اچھی نہیں لگی۔ تو دوست ملکوں میں ناراضگیاں اور غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے ہے۔ رفتار نام کا یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جس نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جس کا نام پروجیکٹ عمران خان رکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں کیسے انٹری ہوئی، اور فوج نے ان کی کس طرح مدد کی، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کس طرح اقتدار تک پہنچایا۔ یہ رفتار نامی جو پروجیکٹ ہے، یہ ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں فرحان ملک، ان کی ملکیت ہے۔ بہت سے ٹیلی ویژن چینل میں وہ بحیثیت نیوز مین، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نیوز کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کھولا رفتار کے نام سے، جو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ چونکہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کا غلبہ ہے، تو ان کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھی بات کر دیں، عمران خان کے حق میں 2-4 کلمات کہہ دیں، تو یہ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پاپولر قسم کا ایک طریقہ کار ہے کسی بھی پولیٹیکل اینالسٹ کے لیے یا یوٹیوبر کے لیے جس کو جلدی سے مشہور ہونا ہو، کہ وہ کنوکشن کے بغیر ہی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ دور کر لے کہ یہ جو یوتھیاز ہیں یہ دراصل زومبیز ہیں۔ یہ جو فرحان ملک صاحب ہیں، انہوں نے بھی جب رفتار لانچ کیا تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ پاپولر جو بیانیہ تھا اس کو سپورٹ کیا، اور عمران خان کی سپورٹ شروع کر دی۔ ریاست کے خلاف بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا کیا، گرفتار بھی ہوئے 2-3 مرتبہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریاست کے خلاف وہی کردار ادا کیا جو کئی نام نہاد جرنلسٹ، جن میں عمران ریاض، صابر شاکر یا کچھ اور لوگ شامل ہیں، میں معید پیرزادہ، شہباز گل، صدیق جان اور وقار ملک کا نام تو نہیں لوں گا، کیونکہ ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایکٹر ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، جو معلومات اویلیبل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر اسی کو اٹھا کر اسی کے اوپر اپنا اینگل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو جرنلسٹ تھے وہ حب عمران میں ریاست کے خلاف چلے گئے۔ ایک تو وجہ وہی کہ ویورشپ، اور جتنی زیادہ ویورشپ ہوگی اتنی زیادہ آپ کو آمدن ہوگی۔ تو رفتار نے بھی یہی کام کیا، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، پی ٹی آئی والوں نے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ لیکن صحافت کے اندر جو ایک اچھی بات ہے نا، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کہ یہ کبھی کبھی اپنی کنوکشن کے ساتھ آپ کی رائے تبدیل کر دیتی ہے۔ صحافی کی اپنی ایک کنوکشن ہوتی ہے، جس خبر کو، جس پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھ لے
اس کو پھر پوری جی جان سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کبھی کبھی آپ اپنی کنوکشن کے اعتبار سے کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اندر تو صحافت کا کیڑا ہے, تو وہ کام آپ کو ہیرو سے زیرو بھی کر دیتے ہیں. میں نے بھی کئی مرتبہ کچھ ایسی باتیں سامنے رکھی ہیں جو میرے ویورز کو پسند نہیں آئی. کبھی کبھی آپ کو اپنی رائے رکھنی پڑتی ہے. اس کی مثال سہیل احمد کی ہے, جن پہ حال ہی میں ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہوا تھا جب انہوں نے ایک مثال ایسی دے دی تھی کہ اس پر بات کرنی پڑی. تو بہت سے لوگ ہمیں برا بھلا کہہ کے ہمیں دیکھنا چھوڑ گئے. تو یہ لوگوں کی ایک اپنی کنوکشن ہوتی ہے. لوگ بھی اپنے ہی چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں, وہ دوسرے کی رائے کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک وہ آپ کی رائے سے نہیں ملتی. تو یہ میں نے بہرحال ایسے ہی دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی. اب رفتار والوں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی ایک فیئر پلے کر لیں, ایک اچھی بات لوگوں کے سامنے رکھیں اور حقیقت رکھیں کہ عمران خان پروجیکٹ ایکچولی کیا تھا اور آج کہاں سٹینڈ کرتا. تو انہوں نے ڈاکومنٹری بنا لی عمران خان کے اوپر اور غلطی سے اس کا نام پروجیکٹ عمران رکھ دیا. حالانکہ اس ڈاکومنٹری کے اندر عمران خان کے لیے بڑی تعریفیں بھی ہیں. لوگ بھی وہی ہیں جو عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والوں کو اس نام سے جلاب لگ گئے ہیں کیونکہ پھر حقیقت کھل جاتی ہے نا. یہ تو عنوان ایسا ہے کہ پوری کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پروجیکٹ عمران خان کا مطلب ہی یہ کہ یہ ایک اسائنمنٹ تھی, ایک پروجیکٹ تھا. تو اس کے اندر اب آپ جو مرضی عمران خان کی تعریفیں کریں, لیکن وہ جو فائر لگنا تھا وہ لگ گیا. تو فرحان ملک صاحب اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے ہیں کیونکہ اب پی ٹی آئی والے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کے چینل کا بائیکاٹ, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا بائیکاٹ, اور پی ٹی آئی باقاعدہ آفیشیلی یہ کمپین چلا رہی ہے کہ ان کو ان سبسکرائب کر دو, ان کو ان فالو کر دو. تو ان کی ویورشپ جو ہے وہ ظاہر ہے متاثر ہوگی کیونکہ سارے تو ویلے نکھٹو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر. ہماری جو فین فالوئنگ ہے وہ تو کبھی کبھی ہفتے 10 دن میں کوئی ویلاگ سن لیتی ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہے زیادہ. دوسرے جن کو پرواہ ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کہیں نہیں آتا وہ ان کو بھاگ بھاگ کے سنتے ہیں. تو اب سوشل میڈیا پر رفتار نامی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو چھوڑنے والوں کی رفتار سے زیادہ ہو گئی ہے, اور پی ٹی والے گالیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بھی چلے گئے. میڈیا پہ ویسے بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے اور کئی ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سٹاف کو لے آف کرنا شروع کر دیا ہے. آج ٹی وی, جی ٹی وی, سچ ٹی وی, لوگ بیورو بند کر رہے ہیں. اردو نیوز کا بھی یہی حال ہے. بہت سے میڈیا آؤٹ لیٹ نے اپنا سٹاف لے آف کر دیا ہے کیونکہ حالات بڑے ماڑے ہیں میڈیا کے. اور رفتار میڈیا ڈیجیٹل نے کیا اڑتا تیر لیا. چنگے بھلے ڈالر مل رہے سن ملک صاحب, جس کام کے لیے آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے اس صحافتی کیڑے کو پتہ نہیں کیوں جگا کر یہ ڈاکومنٹری بنائی. اب تک لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.